मुस्तकबिल की नवीद सुने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान। इन्वेस्टर है ना सर, इन्वेस्टर जब और इन्वेस्ट करते उनकी हैं जो इंतखाबात में तो फिर उनको वापस अदा लेकिन उनकी आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूरी निज़ाम, उनकी जो करप्शन है, नेपोटिज्म है, वो भी हमें अब तैयारी है मुकम्मल। बिल्कुल। सरफराज साहब ये बताइएगा कि पर्चे मिल गए नहीं मिले? तमाम ये हमारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं, उनके पास पेपर्स मौजूद हैं। हाथ खड़ा करें तमाम वॉलंटियर्स। मौजूद हैं पेपर्स? ठीक है, बस तैयारी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब वक़ास अंजुम जाफरी साहब, सेक्रेटरी जनरल अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, जनाब तारिक सलीम साहब, अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब शुमाली, मोहतरम जनाब अंसर धुल साहब, अमीर जमात इस्लामी ज़िला गुजरात, ज़िम्मेदारान जमात और मेरे बहुत अजीज़ नौजवानों, मुझे बहुत खुशी है कि ताहद निगाह यहाँ नौजवान नज़र आ रहे हैं जो तालीम की शमा रोशन करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के से नाउमीद नहीं है, मुस्तक़बिल में कुछ कर गुज़रना चाहते हैं। और ये दर हकीकत बनो काबिल प्रोग्राम इसी नौइयत का प्रोग्राम है कि हम पाकिस्तान के इस अजीम सरमाए को ज़ाय नहीं करना चाहते। इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें बेशुमार ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे जो आपको पाकिस्तान से मायूस करेंगे, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से मायूस करेंगे। यकीनन हालात अच्छे नहीं हैं, यकीनन रोज़गार के मौक़े नहीं हैं, यकीनन हम देख रहे हैं कि हमारा हुक्मरान तबका जो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक 78 साल से हम पर बरसर इक़्तिदार है। जब हम हुक्मरान तबके की बात करते हैं तो उसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, बल्कि इसमें वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनमें बुनियादी तौर पर एक ही जैसे लोग होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। जब हम हुक्मरान तबके की बात करते हैं तो पाकिस्तान के समाज पर काबिज उन लोगों की बात करते हैं कि जो अपनी जागीरों के ज़रिए अंग्रेज के ज़माने से अंग्रेज की चाकरी करके ज़मीनें हासिल करने वाले ये गद्दारे मिल्लत लोग, इनके ख़ानदान आज तक हम पर विराजमान हैं और वो हम पर रूल करते हैं। और यही वो इलेक्टेबल हो जाते हैं जो हर पार्टी में शामिल होकर हमारा खून चूसते हैं, निचोड़ते हैं और हमें तालीम से, रोज़गार से महरूम करते हैं, हमें तरक्की से महरूम करते हैं। जब मैं हुक्मरान तबके की बात करता हूँ तो इसमें डिक्टेटर्स शामिल हैं जिन्होंने बराह रास्त 33 साल पाकिस्तान पर हुकूमत की है। और जब ये बराह रास्त हुकूमत नहीं करते तब भी इन्हीं के नुमाइंदे होते हैं, इन्हीं की क्यारी में पलने वाले होते हैं, इन्हीं की आशीर्वाद हासिल करने वाले होते हैं जो हम पर मुसल्लत होते हैं। जब मैं हुक्मरान तबके की बात करता हूं तो इसमें वो तबका भी शामिल है जिसे अफसरशाही कहते हैं। पूरा सिस्टम जो ब्यूरोक्रेसी का है ये अंग्रेज के पैटर्न पर बना था, उसने बनाया था और उसकी गरज ये थी कि वो अपनी चंद हजार फौजों से बर्रे सगीर के करोड़ों इंसानों को कंट्रोल करें। अंग्रेज चला गया लेकिन उसका निजाम मौजूद रहा। आज भी उसी टकसाल में ढले हुए सिक्के, आज भी उसी जहन को इख्तियार किए हुए लोग अफसरों के नाम पर हम पर मुसल्लत होते हैं। इसमें अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाती तौर पर अच्छे अफसरान भी होते हैं, आपको कोई ब्यूरोक्रेसी में भी इंडिविजुअली बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन कलेक्टिव माइंडसेट इनका अंग्रेज ने यह बनाया है कि ये हाकिम है और कौम खादिम है। ये आपको खादिम समझते हैं, महकूम समझते हैं और खुद को हाकिम समझते हैं। तो ये जितने लोगों का मैंने आपसे तस्करा किया ये हमारे समाज पर काबिज हैं और ये हमें तरक्की से रोकते हैं। इनके बच्चे पढ़ते हैं, आप एक 22 ग्रेड के, 21 ग्रेड के, 20 ग्रेड, 19 ग्रेड के अफसर, इनके हालात देखें, इनकी तनख्वाह देखें और एक शादी में इनके बच्चों के करोड़ों रुपए का खर्चा देखें। ये कहां से आता है? ये आपके खून पसीने की कमाई, आपके माँ बाप की ये निचोड़ते हैं। ये मजदूर की मेहनत का जो समर मजदूर को और किसान को मिलना चाहिए उससे कमाते हैं।
یہ مڈل مین ہوتے ہیں اور مڈل مینوں کے سرپرست ہوتے ہیں. کسان بدترین حالات سے دوچار ہوتا ہے, اس کی فصل کی لاگت اس کی آمدنی سے زیادہ ہو رہی ہے, لیکن یہ جو مڈل مین ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں. یہ ڈی سیز ایسیز کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, یہ سیاستدانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے نوجوانوں کہ ہمیں دو طرح سے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے. ایک مقابلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں اب اس طبقے کا نظام اب ہمیں قابل قبول نہیں ہے, اس گلے سڑے نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے اور اس کی ایک بڑی تحریک ہمیں چلانی ہے, اور دنیا میں کوئی تحریک نہیں چل سکتی جب تک نوجوان اس میں شامل نہ ہو. تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ چہروں کی تبدیلی نہیں, افراد کی تبدیلی نہیں, جھنڈے کی تبدیلی نہیں, لیڈر کی تبدیلی نہیں, نظام کی تبدیلی کی تحریک ہم شروع کر رہے ہیں اثر نو. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں, اور اس کے لیے 21, 22, 23 نومبر کو مینار پاکستان پر ایک بہت بڑا اور تاریخی ہم نے لوگوں کا اجتماع رکھا ہے. پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے, نوجوانوں میں آپ سب کو شرکت کی دعوت دے رہا ہوں. ایک زبردست وہاں یوتھ پیویلین بھی ہوگا جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ اس بنو قابل پروگرام میں جتنے لوگوں نے شرکت کی ان کو کیا فائدہ حاصل ہوا. وہ اپنی تعمیر و ترقی کے اعتبار سے, اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے اعتبار سے, اپنی تعلیم کے اعتبار سے, اپنے روزگار کے اعتبار سے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اس کا بھی ڈسپلے ہوگا. اسٹارٹ اپس کی بات ہوگی, یوتھ کے مسائل پر تبادلہ خیال ہوگا, آگے کا لائحہ عمل آپ کو دیں گے کہ ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے. اسی طرح سے وہاں بزنس کمیونٹی, وہاں ہم اس پورے نظام کے بارے میں بتائیں گے کہ اس نے کس کس طرح سے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے اور ہمارے مقاصد سے ہمیں دور رکھا ہے, اور ہمیں اب کرنا کیا ہے آگے. تو انشاءاللہ 21, 22, 23 نومبر کو اگلے مہینے آپ سب لوگوں کا ہم استقبال کریں گے, اور پھر وہ ایک بڑی تحریک بدل دو نظام انشاءاللہ آگے بڑھے گی. لیکن ایک فیشن اور بھی ہے پاکستان میں, لوگ آتے ہیں تقریریں کرتے ہیں, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یہ بدل دیں گے, یہ تبدیلی لے آئیں گے, یہ چینج کر دیں گے. لیکن جب ان کے دائیں بائیں دیکھو تو اسی نظام کو چلانے والے لوگ, اسی میں لوگوں کا خون چوسنے والے لوگ ہر پارٹی کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں. اور آپ کے گجرات والے, یہ جو نوجوان آپ لوگ ہیں اور آپ کی پرانی نسل ہے, آپ کے والدین ہیں, وہ تو پتہ نہیں کتنے 50-60 سال سے دیکھ ہی رہے ہیں اس بات کو کہ پارٹی کوئی بھی ہو, گجرات کے بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے, گجرات پر قابض جو حکمران طبقہ ہے وہ ہر پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے اور ہر پارٹی میں اپنے لیے مراعات لیتا ہے. اور گجرات کا یہ حال کیا ہوا ہے کہ جب بارش زیادہ آئی اور پیچھے سے پانی آیا ہے تو اتنا زبردست انڈسٹریل شہر ہے, اتنی زبردست اس ضلع میں کاشت ہوتی ہے, اتنے زبردست لوگ ہیں, اور حکمران طبقے کی 30, 40, 50 سال سے حکومت یہاں پر موجود ہے اور پورا شہر ڈوب گیا تھا. یہ جماعت اسلامی تھی اور اس کے رضاکار تھے, یہ الخدمت تھی اور اس کے والنٹیئر تھے کہ جو لوگوں کے گھروں میں جا کر جو ڈوبے ہوئے تھے ان کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے تھے. وہ ایک وزیر معیشت ہوتے ہیں اس شہر سے, وہ کہاں تھے؟ یہ حکمران طبقہ کہاں تھا؟ یہ خاندان کہاں تھے جو برسوں سے آپ کے اوپر سروں پر مسلط ہوتے ہیں؟ لہٰذا اب مزید کسی دھوکے میں نہیں آنا ہے, اپنی دنیا آپ پیدا کرنی ہے انشاءاللہ. تو ہمارا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ ہم حق اور سچ کی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے حصے کی شمع بھی جلائیں گے. مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ ڈوب رہے تھے تو پاکستان کی کون سی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر آپ کے پاس آیا؟ حکمران آئے, فوٹو سیشن کیا, چلے گئے. بی بی بھی آئی ہوں گی یہاں پر, فوٹو شوٹ تو ان کا ماشاءاللہ ویسے ہی بڑا زبردست ہوتا ہے. ہر چیز میں جو ہے وہ ابا کا نام, چچا کا نام, بھتیجی کا نام, بھائی کا نام, جیسے پورا ملک ان کا غلام ہے اور یہ آقا ہیں. یہ آ کر فوٹو شوٹ کرتے ہیں اور لوگ برباد ہو رہے ہوتے ہیں, ذمہ داری قبول نہیں کرتے کہ تمہاری ذمہ داری ہے, تم 30, 40 سال سے حکمران ہو, کیوں ہمیں ڈبویا تم نے؟ لیکن یہ جماعت اسلامی تھی جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. آپ کے کون سے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں جن پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے
اب یہ زندہ باد مرد آباد کی سیاست کو بھی مرد آباد کہنے کی ضرورت ہے. ہمیں تو جواب دو کہ کروڑوں ووٹ جن پارٹیوں نے حاصل کیے وہ جب لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں تو وہ کہاں ہوتے ہیں؟ جب لوگوں کو جاہل بنایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جب یونیورسٹیوں کے دروازے غریبوں پر بند کر دیے گئے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ جب آئی ٹی کے کورسز کرنا ایک عام نوجوان کے لیے، ایک مزدور اور کسان کے لیے اور ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے اپنے بچوں کو پڑھانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، تو یہ پارٹیاں کہاں کھڑی ہوئی ہیں؟ ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی خدمت کریں. لہٰذا یہ سوال بھی اٹھانا ہوگا. لیکن جماعت اسلامی اس طرح سے نہیں سوچتی ہے. جماعت اسلامی اپنے نوجوانوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہم لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور ہم نے یہ جو بنو قابل پروگرام شروع کیا ہے یہ انشاءاللہ گیم چینجر ہوگا. یہ پورے پاکستان کے لیے ایک زبردست قسم کا پوٹینشل ہے، اس لیے کہ یہ نوجوانوں کے لیے ہے، آپ کے علم کی شمع جلانے کے لیے ہے. اور جب ہم آپ کو یہ مہارتیں چھوٹی چھوٹی دیں گے تو خود آپ اپنے حصے کا کام کر سکیں گے، روزگار پہ جا سکیں گے، فری لانسر بن سکیں گے. خاص طور پر میری بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اتنی بڑی تعداد میں تحت نگاہ آپ نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے، آپ کے نصیبوں کو اچھا کرے، آپ کو دنیا کی ساری راحتیں عطا کرے، دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح علم سے اور تعلیم سے محبت کرنے والا بنائے. تو اتنی بڑی تعداد میں اگر یہ موجود ہیں تو یہ معاشرے کی طلب ہے. یہ نوجوان میرے سامنے جو یہاں موجود ہیں اتنی بڑی تعداد میں اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں تو یہ ایک ضرورت ہے. اس ضرورت کو پاکستان کی کون سی پارٹی، پاکستان کا کون سا فوجی جرنیل، پاکستان کا کون سا بیوروکریٹ اور پاکستان کا کون سا چودھری ہے جو اس مسئلے کو حل کر رہا ہے؟ آپ بتائیں کہ کس نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا؟ ایک سرکاری یونیورسٹی میں آئی ٹی کے ایک ڈگری پروگرام میں 1 لاکھ روپے سے کم آپ کو سیمسٹر کی فیس کا کوئی پروگرام نظر نہیں آئے گا. غریب لوگوں کی تعداد پاکستان میں 13 کروڑ ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 2 کروڑ 62 لاکھ بچے تو 3 سال پہلے آؤٹ آف اسکول تھے جن کی عمریں 5 سے 15 سال ہیں. پاکستان میں 6 کروڑ لوگ وہ ہیں جو 15 سے 29 سال کے ہیں، نوجوان طلباء و طالبات جنہیں ہونا چاہیے. اور ان کی اتنی بڑی تعداد ہے جو اپنی تعلیم چھوڑ چکی ہے. ہر 9 میں سے جو ابتدائی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں ان 9 میں سے 8 نوجوان طلباء و طالبات تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. اعلیٰ تعلیم تک صرف 12% پاکستان کے لوگ پہنچ پاتے ہیں، اور وہ بھی جب کچھ کر لیں تو روزگار نہیں ملتا. کون سوچتا ہے آپ کے لیے؟ کوئی نہیں سوچے گا. ہم آپ کو نہ صرف سوچیں گے بلکہ آپ کا ہاتھ پکڑیں گے، آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے اور آپ کو امپاور کریں گے، بااختیار بنائیں گے انشاءاللہ اور پڑھائیں گے. جتنے بچے یہاں سے کورس پاس کریں گے، جتنے نوجوان یہاں سے کامیاب ہوں گے، سب کو انشاءاللہ ہم فری اسکالرشپ کے تحت آپ کو یہ کورس کرائیں گے. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی خیرات کی بات ہے. یہ آپ کا حق ہے. یہ حق آپ کو ریاست نہیں دے رہی ہے، لیکن ہم ریاست سے مطالبہ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے جو ہو سکے گا کریں گے. یہ آپ کا حق ہے، کوئی خیرات نہیں ہے. ہم فری ایجوکیشن چاہتے ہیں آئی ٹی کی. یہ پاکستان کی ترقی کا ذریعہ ہے. ادھر ادھر ہم دوڑ کے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب اپنے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کو بھی لے کر گھومتے رہتے ہیں. $1 بلین دے دو، $2 بلین دے دو، ہمارے منرل خرید لو، ہمارے اثاثے دیکھ لو. او بھائی، اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ ہے ہمارا اثاثہ. یہ منرل سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں نوجوان. ان کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ اگر تمہاری پالیسیاں ٹھیک ہو جائیں تو یہ 10 سال میں پاکستان کا قرض ادا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ پوٹینشل ہے کہ ہم پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ کو 5 سے 10 سال میں کم از کم $30-40 بلین تک لے جا سکتے ہیں. یہ پوٹینشل موجود ہے، لوگ موجود ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ اتنے زبردست نوجوان ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس طرح پریشان رہیں تو یہ صرف ان کی نالائقی ہے. یہ ان کی یہ چھوٹی سوچ ہے جس کے تحت یہ ہمیں بھکاری بناتے ہیں. ہم بھکاری قوم نہیں ہیں. ہم نے الحمدللہ اس بر صغیر میں انگریز سے چھین کر آزادی حاصل کی ہے. ہم وہ قوم ہیں جس نے
ہم نے پیٹ کاٹا ہے اور پاکستان کو ایٹم بم دیا ہے. یہ قوم ہے کہ جس نے ہمیشہ مقابلہ کیا ہے, لیکن جو با اختیار طبقہ ہے وہ ہمیں محروم کر رہا ہے. اس لیے نوجوانوں, بس ہمت سے کام لو, تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھو, اور اگر آپ کو یہ اپرچونٹی ملی ہے, میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں, آپ یہ ٹیسٹ پاس کر لیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد آپ کا انٹرویوز اور آپ کوالیفائی کریں گے. پابندی سے آپ کو اپنی کلاسز اٹینڈ کرنی ہے, اس میں کوئی چھٹی نہیں ہوگی, جو چھٹی کرے گا اس کی چھٹی ہو جائے گی. محنت کرنی ہے آپ کو انشاءاللہ, اور پھر یہ آپ کورس کریں گے, پھر دوسرا کورس کرنا چاہیں گے وہ بھی کروائیں گے, تیسرا کرنا چاہیں گے وہ بھی کروائیں گے, چوتھا کرنا چاہیں گے وہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ. آپ بس پڑھیں اور آگے بڑھیں, اور پھر آپ ایمبیسیڈر بنیں اس بنو قابل پروگرام کے, جو پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر پروگرام ہے. آپ خود اس کے لیے لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں کہ یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہمیں مل رہی ہے. اور بات صرف کورسز تک نہیں رہے گی, ہم ڈگری پروگرام میں بھی آپ کا ہاتھ پکڑیں گے انشاءاللہ. اور آپ میں سے جو شائننگ اسٹارز ہوں گے, جو اچھا پڑھنے والے ہوں گے, جو ذمہ داری سے پڑھیں گے, اچھے مارکس لیں گے, انشاءاللہ ہم ان کے لیے بیرون ملک بھی اسکالرشپ کا اہتمام کریں گے. ہمارے بچے باہر جا کر پڑھیں گے اور آ کر پاکستان کی خدمت کریں گے. انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ لے کر چل لیں گے. اب آپ بھی ہمارے ساتھ ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھنے کا یہ جو سفر ہے, اس میں ہمارا ساتھ دیں اور آگے چلیں. مینار پاکستان پر آپ کا استقبال کریں گے, آپ اپنے ٹیسٹ کی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے. نوجوانوں, مایوس کبھی مت ہونا, اس پاکستان سے کبھی مایوس مت ہونا. یہ پاکستان ہزاروں لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں بنا ہے. خون دیا ہے تو یہ ملک بنا ہے. یہ خون یہ پاکستان کے حکمران طبقے نے نہیں دیا ہے, یہ خون پاکستان کے عوام نے دیا ہے. یہ ملک یہ جرنیلوں کا, یہ بیوروکریٹس کا, یہ جاگیرداروں اور وڈیروں کا, یہ سرمایہ داروں کا, یہ خاندانی سیاست کرنے والوں کا, یہ کلٹ کی پالیٹکس کرنے والوں کا ملک نہیں ہے. یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, اور جن میں سے 17-18 کروڑ نوجوانوں کا ملک ہے. تو یہ ملک ہمارا ہے, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. تمہیں مایوس کر دیں گے جو جتنا لوٹتے رہے ہو, لوٹ چکے ہو. ہم اپنی قوت سے, اتحاد سے, یگانگت سے, اور اپنی جو ہے وہ ہماری جو کنوکشن ہے, اس سے انشاءاللہ اس حکمران طبقے کو مایوس کریں گے. پاکستان کو عظیم تر بنانا ہے, اس لیے کہ یہ دین کے نام پر بنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے. اس سے ہم کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ اپنے دین سے محبت کریں, اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال رکھیں, اپنے ماں باپ کی اور اساتذہ کی عزت کریں, پاکستان سے محبت کریں, اپنے حصے کی شمع جلائیں, گندگیوں سے دور رہیں. ڈرگز کا کاروبار ہو رہا ہے, تعلیمی اداروں میں ان ڈرگز کو سپلائی کیا جاتا ہے. آپ بالکل بھی اس کی کسی شکل کو اختیار نہ کریں. ان سب لوگوں کا مقابلہ آپ کو اپنے اتحاد سے کرنا ہے. آپ کو ہم انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے راستے پر لے کر چلیں گے اور آگے بڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز, پاکستان کی آواز.